8 सितंबर 1965 की जंग, पाक बहरिया, चट्टानों जैसे हौसले, समंदरों जैसी वसअत। हमसे उलझोगे तो अंजाम क़यामत होगा, हमसे उलझोगे तो अंजाम क़यामत होगा। हमने हर दौर में तोड़ा है फ़िरौनों का गुरूर। पाक आर्म्ड फोर्सेस हमला आवरों के सामने चट्टानों की तरह खड़ी रही। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं और उनमें अहम बाहमी अखुवत और सियासी इत्तेहाद है जो इस्लाम ने इनकी रूहों पर नक्श कर दिया है। पाकिस्तानी सिपाही की बहादुरी नज़रिया जहाद के मरहून मिन्नत है और ये एक मुश्तरका विरसे की हैसियत रखता है। ईमान, तक़वा और जहाद फ़ी सबीलिल्लाह का अज़ीम तरीन मोटो लिए हमारी अफवाज हम इस वतन की शान है, इसकी जो है वो पासबान है। और चाहे ये रास्ते खुश्की के हों, चाहे फ़ज़ाई तूफ़ानों के या समंदरों की गहराइयाँ हों, तमाम जगह पर हमारी अफवाज ने दुश्मन को सरप्राइज़ दिया है। पाक बहरिया जुर्रत व बहादुरी का उन्वान और शुजाअत व दलेरी की दास्तान है। सद सवेरा में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान उरूज फातिमा और आज हम 8 सितंबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज का दिन पूरे मुल्क पाकिस्तान में यौम पाक बहरिया के हवाले से मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद पाक बहरिया को खिराजे तहसीन पेश करना है उन तमाम नौजवानों को कि जो हर वक्त मुल्क के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। उन तमाम नौजवानों की काविशों को सराहना है, उन तमाम नौजवानों के खिदमात को सराहना है कि जो हर वक्त मुल्क के दिफा के लिए बरकरार रहता है और जिससे मुस्तहकम रहता है मुल्क और मजबूत रहता है। कसम ज़िंदगी की, कसम आबरू की, वतन पर कभी आंच ना आने देंगे। पाकिस्तान ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगा और पूरे वक़ार के साथ ज़िंदा रहेगा। नाज़रीन, आज हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम हमने नाम किया है पाक बहरिया के। इसी हवाले से जो है वो हमारे पूरे प्रोग्राम में डिस्कशन होगी और पाक बहरिया के किरदार के हवाले से जानेंगे। पाक बहरिया का माजी में जो किरदार रहा, माजी के हवाले से भी थोड़ा सा जानेंगे और पाक बहरिया के ट्रेनिंग्स के हवाले से भी जानेंगे, एजुकेशन के हवाले से भी जानेंगे। इन तमाम पहलुओं से जो है आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। तो आज के प्रोग्राम में हमारी पहली मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर हैं आप बीनिश उरूज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। इन्हीं के साथ आज के दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी लेफ्टिनेंट कमांडर हैं, इरफान मुर्तज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू, वेलकम टू द शो। तो नाज़रीन, आज जो है हम 8 सितंबर को मना रहे हैं। पूरे मुल्क में मिली जोशो जज्बे के साथ जो है वो यौम पाक बहरिया को मनाया जा रहा है। सबसे पहले बीनी साहिबा मैं आपकी जानिब आऊँगी, आज के दिन के हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए, 8 सितंबर को पूरी पाकिस्तान में और पाकिस्तान नेवी में जो है नेवी डे मनाया जाता है और ये उसी जोश जज्बे से मनाया जाता है जिस तरह से पाकिस्तान नेवी ने 1965 में अपना रोल प्ले किया, 1971 में अपना रोल प्ले किया। और ये उन शहदा और गाजियों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने जिस वक्त वतन के ऊपर आँच आई तो किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया और सफ़े अव्वल में खड़े होकर तो दुश्मन की हर ललकार का बड़ी बहादुरी से जवाब दिया। और इस दिन को मनाने का असल में मकसद ये है कि हम अपने असलाफ की कुर्बानी को याद रखें। तो बेसिकली बहरिया का दिन मनाने का मकसद यही है कि अपने ऑफिसर जवानों को और अपने सिविलियन स्टाफ को पाकिस्तानी कौम के साथ अलाइन करना और उनको ये बताना कि पाक बहरिया हमेशा आपकी समंदरी हदूद की हिफाजत के लिए खड़ी है, अपनी कौम के शाना बशाना खड़ी है। और जब कभी दोबारा इस तरह का वक्त आया, शुजाअत की दास्तानें रकम होंगी जैसे कि 8 सितंबर 1965 को पाक बहरिया ने दवारका के मार्का में किया था और 1971 में किया था। सही। इरफान साहब, आपकी जानिब आऊँगी, आपके आज के दिन के हवाले से क्या ख्यालात हैं, क्या जज्बात हैं? नेवी डे 8 सितंबर उस याद को उजागर करता है दोबारा से जो 1965 में पाकिस्तान नेवी का एक वेलिएंट एक्ट था जो कि आज तक दुश्मन को याद है। उसी दिन को मनाने के लिए हम ये डे जो है सेलिब्रेट करते हैं, डिफरेंट इसके अंदर इवेंट्स कंडक्ट करते हैं टू मार्क द डे इन दी हार्ट।
بالکل یہ آپریشن جو ہے یہ ایک ون آف اٹس کائنڈ آپریشن تھا جو کہ پاکستان نیوی نے کنڈکٹ کیا. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ 65 وار کے اندر ہماری پاکستان آرمی اور پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ انوالو تھی اور انوالو اس سیکٹر میں تھی جہاں پر دشمن کی طرف سے زیادہ پاکستان کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا. نیوی نے اس دورانیے میں ایک ایسا آپریشن پلان کیا اور اس کو الحمدللہ سکسیسفلی کمپلیٹ کیا, جس کی وجہ سے نہ کہ ہم نے انڈین کے جو ایفرٹس تھے جو کہ پنجاب سیکٹرز میں تھے اس کو ختم کروایا, بلکہ جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز تھی وہ ان کے پرائڈ کو ایک شکست دینا تھی, جو کہ پاکستان نیوی نے یہ کام آگے جا کے کیا. عرفان صاحب, میں ساتھ ہی ساتھ آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کیا پاکستان پر جو 1965 میں ہندوستان کی طرف سے جنگ جو ہے اس کو تھوپا جانا, پاکستانی قوم کے ریاستی نصب العین, دو قومی نظریہ, قومی اتحاد اور حب الوطنی کو بہت بڑا چیلنج تھا, اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ چیلنج ضرور تھا, لیکن اس چیلنج کو ڈیٹر کرنے کے لیے آپ نے دیکھا صرف آرم فورسز نے رول پلے نہیں کیا تھا, اس میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ اس ٹائم ہماری قوم کھڑی ہوئی تھی. اس قوم کی جو بیکنگ تھی, اس بیکنگ نے ہمیں اس چیز کے لیے مجروح کیا اور ہمیں وہ ایک کانفیڈنس دیا کہ ہم نے فرنٹ اینڈ پہ رہ کر ان دشمنوں کو جواب دینا ہے جو کہ ایک ناپاک ارادے رکھتے ہیں پاکستان کے لیے. یہ وہی جذبہ تھا اور یہ وہی جذبات تھے ہمارے ملک کے جو ہم نے اس جنگ میں اس طرح سے پلے کیا کہ جو ایک بگر اینیمی تھا. انڈیا از ناٹ اے اسمال اینیمی, اٹس اے بگر اینیمی. اس بگر اینیمی کو بھی جا کر انہی کے ملک کے اندر, انہی کے ایریاز کے اندر جا کے ہٹ کرنا, یہ صرف اور صرف ایک ہماری قوم کی سپورٹ اور ان ویورنگ فیتھ آف اللہ جو ہمارے ہر مسلمان کے اندر اور ہر پاکستانی کے اندر ہے, یہی وہ چیز ہے جو آج تک ہمیں اس چیز کے لیے سامنے لے کر آتی ہے, ہمیں اس چیز کا پابند کرتی ہے اور ہمیں ایک حوصلہ دیتی ہے. قوم کی آپ نے بات کی کہ چاہے وہ قوم ہو یا عسکری قیادت کی بات کی جائے, اس جنگ میں ہم نے دونوں کو جو ہے وہ ایک پیج پر دیکھا ہے, دونوں ایک پیج پر نظر آئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ بھرپور ایک مثال, تاریخی مثال قائم کی گئی ہے. بینی صاحبہ, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی جب پاکستان بنا اس وقت پاک بحریہ کا کردار اور اب جو پاک بحریہ کا کردار ہے اس حوالے سے کچھ فرمائیے پلیز. 1947 میں جس وقت انڈیا اور پاکستان دو الگ الگ ممالک کے طور پہ ابھر کر سامنے آئے, تو جتنے بھی رائل نیوی کے اس وقت کے ایسٹس تھے ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا. تو پاکستان نیوی کو نام بھی جو ہے رائل نیوی دیا گیا. جو ریشو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا تھا وہ 2:1 سے کیا گیا تھا. انڈیا کو انہوں نے ہم سے زیادہ جو ہے ایسٹس کے ساتھ ایک سیپریٹ کنٹری اسٹیبلش کیا, اور پاکستان کو جو ہے انہوں نے ریشو 1 کے ساتھ ایک نیا کنٹری تسلیم کیا. تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو ہمارے پاس پاکستان بننے کے وقت 3000 سیلرز تھے یعنی سپاہی تھے, اور صرف 200 آفیسرز تھے. تو اتنی قلیل تعداد کے ساتھ جو ہے اپنے ملک کی سرحدوں کو مضبوط بنانا اور ملکی دفاع کو جو ہے ایک مضبوط معیشت کے لیے قائم کرنا, یہ بڑا مشکل ٹاسک تھا, بہت بڑا چیلنج تھا, جس کو ہمارے جتنے بھی ویٹرنس ہیں انہوں نے اپنی دن رات محنت اور کوششوں سے اور سابقہ جتنی بھی گورنمنٹس گزری ہیں ان کی حکمت عملی سے اس قابل بنایا گیا کہ جو لیک آف ریسورسز تھے, انیڈیکویٹ اور انسفیشینٹ آپریشنل بیسز تھی ہمارے پاس 1947 میں, ٹیکنالوجی نہیں تھی. تو اس اگر ابھی کمپیئر کریں تو ماشاءاللہ پاکستان نیوی عصر حاضر میں 4 ڈائمینشنل فورس بن چکی ہے. بنی صاحبہ, ایک بریک کی جانب بڑھیں گے اور بریک سے واپس آ کے جو ہے وہ یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آج ہم 8 سپٹمبر یوم پاک بحریہ کو منا رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. 8 سپٹمبر آج یوم پاک بحریہ جو ہے ہم منا رہے ہیں, اور اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں. کسی نے بھی اگر ہمارے ملک کی جانب میلی نگاہ کرنے کا سوچا بھی
تو ہماری افواج جو ہے وہ اس کا منہ توڑ جواب دیں گی. بینی صاحبہ آپ ہی کی جانب آؤں گی, کائنڈلی اپنی بات پلیز کمپلیٹ کیجیے. میں ذکر کر رہی تھی کہ پاکستان نیوی جو ہے کتنی مختلف ہو چکی ہے قیام پاکستان سے لے کر ابھی تک, تو میں وہیں سے جاری رکھوں گی اپنی بات کہ پاکستان نیوی ابھی عصر حاضر میں ماشاءاللہ 4 ڈائمینشنل فورس بن چکی ہے. یہ میں تھوڑا سا آپ کے چینل کے توسط سے لوگوں کو بتا دوں کہ 4 ڈائمینشنل کا مطلب ہوتا ہے کہ 4 جہت میں جو ہے پاکستان نیوی کام کر رہی ہے. اس میں سرفیس, سب سرفیس اور ہماری جو اسپیشل گروپ ہے SSG اور پاک میرینز اور ایئر ڈیفنس جو ہے ہمارا. تو اگر ان کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں فار دی جنرل نالج آف کامن پیپل, تو جو ہماری سرفیس فلیٹ ہے اس میں جدید جنگی آلات کے ساتھ لیس ہمارے پاس ڈسٹرائرز ہیں, فریگیٹس ہیں, مائن ہنٹرز ہیں, اس کے علاوہ گن بوٹس ہیں ہمارے پاس, اور لانگ رینج میزائلز اور ٹورپیڈوز کے ساتھ لیس زیر آب سب میرینز ہیں جو کہ ہماری 2nd ڈائمینشن ہے, اور 90 براوو آگسٹا کلاس کی سب میرینز کے ساتھ. اس کے علاوہ جو ہمارا اسپیشل گروپ ہے جس میں SSG اور میرینز شامل ہیں, ان کی بھی مختلف قسم کے رولز ہیں پیس اور وار ٹائم کے. تو اسپیشل سروسز گروپ جس کو ہم عرف عام میں SSG اینڈ نیوی کہتے ہیں, ان کی فردر آگے 2 جو ہیں ڈائمینشنز ہیں, جن میں ایک نیوی سیلز ہے جن کو اگین سرفیس, سب سرفیس اور ایمفیبیس اینڈ لینڈ کے جتنے بھی خفیہ آپریشنز ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور ہماری میرینز جو ہیں وہ سر کریک, کریکس اور ان کے علاوہ ہمارے کوسٹل ایریاز میں سیکیورٹی کی فرائض سر انجام دے رہے ہیں. صحیح. تو یہ جو ہے بہت ہی خوبصورتی سے بینی صاحبہ نے ہمیں تمام جو ہے وہ پاک بیریا کی تمام 4 ڈائمینشنز کے حوالے سے بتایا. آپ کے پاس آؤں گی سر کہ کیا ستمبر 65 کی جنگ جب انڈیا نے حملہ کیا تھا تو وہ شاید اس خوش فہمی میں تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈٹ کر مقابلہ نہیں کر پائے گا؟ بالکل آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ خوش فہمی تھی ان کی, یا ان کی مس کیلکولیشنز تھی ان کی بہت ملٹری لیڈرشپ اور ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے. وہ اس قوم کو للکار رہے تھے جس نے جس وقت بھی جس طرح کا بھی موقع آیا ہے اس کا جواب بخوبی دیا ہے. ان کی وہ مس کیلکولیشن نہ صرف ان کے ملک کے اندر بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی اس چیز کو انہوں نے خود پورٹرے کیا کہ ہاؤ انکیپیبل they are to fight with the country much smaller than size, very less in the equipment, but again جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک ہی چیز تھی, the faith in the Allah and the support of the people. تو بینی صاحبہ جیسے کہ بہت ہی خوبصورت آپ نے جو ہے تذکرہ کیا, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایک خاتون آفیسر ہونے کی حیثیت سے آپ اس کردار کو کس طرح سے جو ہے وہ ڈسکرائب کریں گی؟ میں پاکستان نیوی کی ایجوکیشن برانچ سے ہوں, اور خواتین کی بھرتی کا عمل پاکستان نیوی نے 1997 میں سٹارٹ کیا تھا. اور آج کی تاریخ میں تقریباً 200 سے زیادہ خواتین مختلف شعبہ جات میں مردوں کے شانہ بشانہ مختلف محاذوں پر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. خواتین جو ہیں وہ میڈیکل, ڈائٹیشین, پبلک ریلیشنز, لاجسٹکس میں, انفارمیشن ٹیکنالوجی میں, لاء برانچ میں, اور ایجوکیشن اٹسیلف جس میں خود ہوں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. تو جو خواتین کا رول ہے اور ان کی جو ٹریننگ کا سیٹ اپ ہے وہ ہمارے جو میل کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کے بالکل مساوی ہے. اور جتنے بھی یہ جو انڈکشن کے کرائٹیریاز ہوتے ہیں ان میں جو انٹیلیجنس ٹیسٹ اور دوسرے فزیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ہمیں انہی کی طرح سے سر کرنے پڑتے ہیں سارے مرحلے, اور اس کے بعد اسپیشل ٹریننگز ہمیں دی جاتی ہیں اپنی اپنی برانچ اور فیلڈ سے ریلیٹڈ, اور اس کے بعد ہمیں اسٹاف ڈیوٹیز کے لیے اپوائنٹ کیا جاتا ہے مختلف شعبہ جات میں. تو میں اپنے رول کے حوالے سے اگر بات کروں تو ایجوکیشن کے سیٹ اپ میں پاکستان نیوی نے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں. پاکستان نیوی نے نہ صرف اپنے کوسٹل ایریاز کے اندر بلوچستان کے لوگوں کو اچھی تعلیم کے مواقع فراہم کیے ہیں, بلکہ اس کے علاوہ دور دراز کے علاقے جیسا کہ تربت, سجاول اور ٹھٹا میں بھی مختلف اسکول اور کالجز قائم کیے ہیں. میں ایک اور بات بتاتی چلوں تعلیم کے شعبہ میں پاکستان نیوی کے رول کے حوالے سے, کہ پاکستان نیوی نے
ایک اسپیشل اسکیم کا اجرا کیا ہے جس کو اسپیشل کیڈٹ ویلفیئر اسکیم کا نام دیا جاتا ہے. اس کے تحت جو ہیں وہ کیڈٹ کالج اور مارا میں کلاس 7 میں 25 اسٹوڈنٹس کو ہر سال داخلہ دیا جاتا ہے, اور 5 سال ان کو تربیت دینے کے بعد, تعلیم و تربیت دینے کے بعد ان کو FSC کے بعد جو اسٹوڈنٹس اپنے اہلیت اور قابلیت پر ISSB کا ٹیسٹ کلیئر کر لیتے ہیں انہیں پھر پاکستان نیول اکیڈمی میں بھیجا جاتا ہے, اور وہاں پہ وہ ریگولر کیڈٹ کے طور پر بھرتی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ شارٹ سروس کمیشن میں بھی خواتین اور مردوں کے لیے یکساں اپرچونٹیز ہیں, اور پاکستان نیوی نے اور مارا میں کیڈٹ کالج کا قیام عمل میں لایا ہے. اس کے علاوہ پسنی, گوادر, تربت, ٹھٹا اور سجاول, اس کے علاوہ گھاروں میں بھی اسکول اور کالجز قائم کیے ہیں. عرفان صاحب, آپ کی جانب آؤں گی کہ ایک نیوی آفیسر ہونے کی حیثیت سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ کس طرح سے عائد ہوتی ہیں؟ جو ملک ہمیں ہمارے فاؤنڈر نے جس طریقے سے جن آزمائشوں سے اور جتنے اسٹرگل کے بعد لے کر دیا تھا, ایوری سٹیزن جو ہے اس کے اندر ایک اپنا پارٹ کو پلے کرنا چاہیے. زبردست. بینی صاحبہ, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ خطے کی اور دنیا کے بدلتے حالات جو ہیں وہ بہت ہی تیزی سے بدل رہے ہیں, تو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو پاک بحریہ کو بھی کسی قسم کی مشکلات کے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ واضح کے ساتھ اس کا جواب دوں گی ایک بریک کے بعد. ناظرین, ایک بریک کی جانب بڑھیں گے. we'll be right back after a very short break. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. آج بات ہو رہی ہے پاک بحریہ کے حوالے سے, پاک بحریہ کے کردار کے حوالے سے, کیا کیا جو ہے وہ ٹریننگز, ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہے آج ہم اپنے ناظرین کو جو ہے وہ تمام انفارمیشن جو ہے اپنے مہمانوں کے توسط سے جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں. بیری صاحبہ, آپ ہی کی جانب آؤں گی, پلیز آپ جواب دیجیے گا, کیونکہ میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا دنیا کے حالات اور بہت ساری جو ہے خطے کے بدلتے حالات سے کیا پاک بحریہ کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں, کسی بھی ملک کی جو افواج ہوتی ہیں ان کا جو پیس ٹائم اور وار کا ٹائم رول ہے وہ ڈیفائنڈ ہوتا ہے. اس تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان نیوی کا جو پیس ٹائم کا رول ہے وہ اٹ سیلف یہ پلے کر رہی ہے, اور وار ٹائم کے رولز جب جب ضرورت پڑی وہ ادا کیے گئے ہیں. تو جو علاقائی طور پہ ہم نظر دوڑاتے ہیں تو خطے کو جو آج کل چیلنجز درپیش ہیں اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان نیوی اپنا رول بہت افیکٹولی پلے کر رہی ہے. پاکستان کا جو امن پسند رویہ تھا وہ اس قدر افیکٹو تھا اس خطے کے اندر کہ پاکستان کو ٹاسک فورس 150 کی 10 دفعہ کمانڈ کرنے کا موقع ملا, اور پاکستان نے بہت ہی اچھے طریقے سے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں. اس کے علاوہ 2009 سے ملٹائی نیشنل ٹاسک فورس 151 جو ہے اس کا اجرا کیا گیا, پاکستان اس کا حصہ بنا, اور ابھی تک پاکستان 8 مرتبہ اس کی کمانڈ کر چکا ہے. تو یہ جو پاکستان کے رولز ہیں علاقائی خطے میں جو سمندری حدود کو درپیش چیلنجز ہیں ان میں پاکستان نیوی کا جو کردار ہے وہ بین الاقوامی طور پہ بھی سراہا جا رہا ہے. اسی وجہ سے پاکستان اس قابل ہوا ہے
انٹرنیشنل امن ایکسرسائز کو ہوسٹ کیا ہے ہم نے، جو کہ ایک بین الاقوامی طور پر ایک امیج جاتا ہے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، اور امن کے ٹائم پہ جو بھی پاکستان کے میں علاقائی خطے کو درپیش مسائل ہیں اس میں اپنا بھرپور اور فعال کردار پاکستان نے بھی ادا کرتی رہی ہے اور آئندہ بھی کرتی رہے گی۔ زبردست۔ عرفان صاحب، آپ کی جانب آؤں گی کہ اس وقت کی اگر بات کی جائے تو اس وقت پاک بحریہ کے پاس آپ دوست غازی جس نے جو ہے وہ دشمن کے ناکوں چنے چبوا دیے، تو آج کی اگر بات کی جائے تو پاک بحریہ کی دفاعی صلاحیتوں کی اگر ہم بات کریں تو وہ کہاں تک پہنچ چکی ہیں؟ دیکھیں، اگر اس ٹائم پہ دیکھا جائے تو ایک سب مرین تھی پاکستان کے بعد، جس نے پاکستان کی اس ایک سب مرین نے پورے دشمن کی فلیٹ کو انہی کے واٹرز کے اندر رکھا۔ یہ اگر میں عام الفاظ میں بتاؤں کہ وہ ایک سب مرین پاکستان کی پورے دشمن کی فورس کے سامنے کھڑی رہی اور دشمن کی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ ایک دفعہ باہر آ سکے۔ اگر اس ٹائم کو اور اس ٹائم کو ہم کمپیئر کریں تو پاکستان ہیز پروگریسڈ، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ پاکستان نیوی کی جنگی صلاحیتوں کا حصہ بن چکی ہیں۔ اگر ہم سب مرینز کی بات کریں تو ہمارے پاس نمبر آف سب مرینز ہیں، نمبر آف سب مرینز ان فیوچر ہمارے پاس آنی ہیں، اس میں آگوسٹا 90B جو ہے وہ ایک قابل تعریف ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم سرفیس پلیٹ فارمز کی بات کریں، اگر سرفیس پلیٹ فارم میں عام الفاظ میں سب کو بتاتا چلوں کہ شپس جو ہیں وہ ہر قسم کی جنگ کو لڑنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور ہر جنگ سمندر کی ایک ڈیفرنٹ نیچر کی ہوتی ہے۔ اس نیچر کی جنگ کے لیے ایک اسپیسیفک پلیٹ فارم جو ہے ڈیزائن کیا جاتا ہے، اور ہر قسم کی جو جنگ اس ٹائم پر سمندر کے اندر ہو سکتی ہے ان ساری چیزوں کی صلاحیت پاکستان نیوی کے پاس ہے، چاہے وہ لارج شپس ہوں جنہیں ہم ٹائپ 21 ڈسٹرائرز کہتے ہیں، F-22Ps فریگیٹس کہتے ہیں، یا مائن ہنٹرز ہوں، گن بوٹس ہوں، میزائل بوٹس ہوں، یو نیم اٹ، اور ان ساری چیزیں الحمدللہ پاکستان نیوی کے پاس ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نیول ایویشن جو ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے میری ٹائم وارفیئر کے اندر، اس کے اندر بھی پروگریسو امپروومنٹ اور انڈکشن جو ہیں پاکستان نیوی کر رہی ہے، اور علاقائی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور اس پورے ریجن کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ پاکستان نیوی ایک لیتھل فورس کے طور کے اوپر مانی جاتی ہے۔ صحیح۔ تو عرفان صاحب، ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں 1965 کی جنگ کی ہی، تو وہاں پر بری اور فضائی افواج کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے دشمن کو شکست دی، بحری جو فوج ہے ہماری وہ بھی پیچھے نہیں رہی، اس نے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ تو میں چاہوں گی تھوڑا سا جو ہے وہ آپ اس جنگ کے حوالے سے جو ہے وہ روشنی ڈالیے، پاک بحریہ کا کردار۔ پاکستان نیوی نے ایک آپریشن پلان کیا، اس آپریشن کے اندر باقاعدہ یہ چیز پلان کی گئی کہ انڈیا کے جتنے بھی وار ایفرٹس ہیں ان کو ہم لوگ لیور آؤٹ کر کے سمندری حدود کی طرف لے کر آئیں، اور اسی وجہ سے یہ آپریشن دوارکا جو ہے وہ پلان ہوا، اور آپریشن دوارکا کا جو سکسیس ہے وہ خود اپنا جواب دے چکا تھا اس میں جا کے، جب وہ دشمن کے اس علاقے کے اندر گیا جو کہ بالکل رائٹ ان دی فرنٹ فیس آف دی اینیمی تھا، اور جب یہ سارا کام پاکستان نیوی نے کیا تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو میجر سکسیس تھا اس کا، دیٹ واز ٹو ڈسٹرپٹ اینڈ ڈیمیج دی اسپرٹ آف دی انڈینس، جو کہ اس ٹائم پہ ان کا بہت زیادہ ہائی تھا۔ الحمدللہ پاکستان نیوی واز ایٹ دا فور فرنٹ ٹو ڈو دیٹ۔ اگر ہم سی پیک کی بات کریں جو کہ اس وقت جو ہے بہت زیادہ جو ہے اس کا شور مچا ہوا کہ سی پیک پروجیکٹ جو آ گیا ہے، تو سی پیک پروجیکٹ آنے سے جو ہے پاک بحریہ کی ذمہ داریاں بڑھی ہیں، اس حوالے سے کچھ بتائیں۔ سی پیک جو ہے وہ ایک نیشنل ہمارا پروجیکٹ ہے جو کہ سٹارٹ ہی پاکستان نیوی سے ہو رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں جو سی پیک ہے دیٹ از ایکچولی دی گوادر پورٹ، گوادر پورٹ از دی مین لنچ پن آف دی سی پیک پروجیکٹ۔ پاکستان نیوی جو کہ اپنی گروئنگ رسپانسبلٹیز سے بخوبی اپنی رسپانسبلٹیز کو سہرا رہی ہے، اس کے اندر سی پیک پروجیکٹ کے لیے پاکستان نیوی نے بہت سارے اقدام لیے ہیں۔ اف یو ٹاک اباؤٹ دی فورسز دیٹ وی ہیو ڈیولپڈ فار دس پرٹیکولر پرپز جو کہ سی پیک پروجیکٹ ہے، اس کے اندر ٹاسک فورس 88 جو ہے آتی ہیں، اس کے اندر ہمارا کوسٹل سیکیورٹی اور ہاربر ڈیفنس کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے جو کہ سر کریک سے سٹارٹ ہو کے جیونی جو کہ گوادر سے آگے ہے اس ایریا تک جا رہا ہے۔ اس کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ریمیننگ کوگنیزنٹ آف دی تھریٹس جو کہ ہمیں پتہ ہیں کہ دشمن ملائن
کرنے کے لیے پاکستان کے امیج کو انٹرنیشنل فورم کے اوپر کر سکتا ہے, ان ساروں سے نپٹنے کے لیے پاکستان نیوی جو ہے وہ ریڈی ہے. اس کے اندر جیسے میں نے بتایا بہت ساری ایسی فورسز ہیں جو کہ ریڈیلی 24/7 ڈپلائیڈ ہیں, اور جب بھی کوئی ایسا موقع آیا ہے پاسٹ کے اندر پاکستان نیوی نے اس کو بہت ہی ویلینٹلی اور اپنے جو تھریٹ ہے اس کو ڈیٹر کیا ہے, اور پاکستان نیوی ابھی بھی اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی اس پروجیکٹ کو سکسیسفل کرے گی. عرفان صاحب, اگر ہم بات کریں سمندری حدود کی حفاظت کے حوالے سے, تو زیر آب خزانوں کی اگر ہم بات کریں اور پھر ہم بات کریں کہ آبی گزرگاہ اور معاشی ضروریات کے لیے بھی جو بہت اہم ہے, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ پاکستان کی جو میری ٹائم باؤنڈری ہے اس کے اندر جو ہمارا اکنامیکل زون ہے وہ 200 ناٹیکل مائلز تک ہے, اور اگر ہم اس کے کانٹیننٹل شیلف کی بات کریں تو پاکستانی کوسٹ سے لے کر جو کانٹیننٹل شیلف ہے دیٹ از 350 ناٹیکل مائلز. دس از اے ویری ہیوج ایریا, اور اس پورے ہیوج ایریا کے اندر پاکستان نیوی جس طرح اس اپنی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اور اس پورے خطے کو دیکھتے ہوئے پاکستان نیوی نے بہت سارے ایسے انیشیٹو لیے ہیں ٹو پارٹیسپیٹ ان دی بلیو اکانومی آف پاکستان. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, بہت سارے ایسے ہمارے پاس ذرائع ہیں جس کو اگر ہم ایکسپلور کریں تو ہم لوگ بہت آگے جا سکتے ہیں, اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے بہت سارے ایسے عمل ہیں جو پاکستان نیوی کر رہی ہوتی ہے. اور جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ جو ہمارے ویدر کنڈیشنز اور ان ساری چیزوں کے جو افیکٹ اوور آل آ رہا ہے اس کے لیے بھی پاکستان نیوی ایکولی کنٹریبیوٹ کرتی ہے, چاہے وہ سمندر کے اندر آئل اسپل ہو, چاہے وہ مینگرووز کی پلانٹیشنز ہوں, چاہے وہ کسی بھی جگہ پر جا کر پلانٹیشنز ہوں, ہر جگہ پر پاکستان نیوی جو ہے اپنا رول دے رہی ہے تاکہ جو یہ ہمارا ایک گلوبل وارمنگ والا جو ایک افیکٹ آ رہا ہے اس افیکٹ کو بھی ایزیلی کمبیٹ کر سکیں. صحیح, زبردست جی. پاک بحریہ کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو جاری ہے, بہت ہی انٹرسٹنگ جو ہے وہ گفتگو کی جا رہی ہے, بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم عام شہریوں کو نہیں پتہ ہوتی ہیں, اس حوالے سے جو ہمارے مہمان جو ہے وہ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں. ایک بریک کی جانب بڑھیں گے اور بریک سے واپس آگے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. خاک پہ لباس یہ جو پاک ہے سجا, میرے پاؤں میں سفر ہے میرا ہم سفر خدا. میری خاک پہ لباس یہ جو پاک ہے سجا, میرے پاؤں میں سفر ہے میرا ہم سفر خدا. یہ لباس میں پہن کے تیرے کام آ گیا, تیرے عاشقوں میں میرا بھی نام آ گیا. تو یہ دل خوش ہوا, دل خوش ہوا, دل خوش ہوا. لباس یہ دل ربا میری ہر دعا, میری ہر دعا. تو یہ دل خوش ہوا, دل خوش ہوا, دل خوش ہوا. لباس یہ دل ربا میری ہر دعا, میری ہر دعا. جائیں اس جگہ پہ جاتی جہاں سوچ بھی نہیں, پیچھے کوئی ہے بلاتا یہ تو ہوش بھی نہیں. تیری سبز وہ نشانی چلتے ساتھ دیتے ہیں, جب بھی یاد آئے اپنے وہ چوم لیتے ہیں. سب حسرتوں کو میری آرام آ گیا, تیرے عاشقوں میں میرا بھی نام آ گیا. تو یہ دل خوش ہوا, دل خوش ہوا, دل خوش ہوا. لباس یہ دل ربا میری ہر دعا, میری ہر دعا. تو یہ دل خوش ہوا, دل خوش ہوا.
کتنے تارے شہید ہوتے ہیں ایک اجلی سویر کے ساتھ. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں پاک بحریہ کے حوالے سے اور بہت ہی انٹرسٹنگ گفتگو جاری ہے. میں آپ کے پاس آؤں گی بینش کہ آپ تھوڑا سا اپنی لائف کے حوالے سے بتائیے کہ کیا آپ نے شروع سے ہی سوچا تھا کہ میں نیوی میں جاؤں گی یا بعد میں پیرنٹس کی طرف سے کہا گیا کہ آپ نیوی میں جائیں؟ کس طرح سے جو ہے آپ اس فیلڈ میں آئیں؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے جو کہ ہمیشہ ہم سے کیا جاتا ہے. دیکھیں مجھے بچپن میں جو ہے میرے دل میں ایک جو ہے نا خواہش پیدا ہوتی تھی کہ وائی کانٹ آئی بی دی پارٹ آف دی فورسز، پاکستان فورسز. وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک پیشن تھا اس وقت کا. لیکن جب تھوڑے بڑے ہوئے، پڑھا اور فیلڈز دیکھیں کہ کہاں کہاں جایا جا سکتا ہے، تو پرائرٹی پہ جو مجھے نظر آ رہا تھا وہ یہی تھا کہ میں پاکستان فورسز کو جوائن کروں. میں نے اپلائی کیا اور وہ جو جتنے بھی ریگولر ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ سارے کوالیفائی کرتی گئی الحمدللہ، اور پھر فائنلی سلیکٹ ہو گئی. اور آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہ جو میرا پیشن تھا بچپن میں، آئی شوڈ بی دی پارٹ آف دیز فورسز، وہ پورا ہوا. آئی ایم دی پارٹ آف دس فورس الحمدللہ. اچھا بینش، میں ساتھ یہ جاننا چاہوں گی کہ فیملی کی کتنی سپورٹ تھی؟ کیونکہ جب ایک فیمیل، آپ کو بھی اس چیز سے بالکل ایگری کریں گی، جب ایک فیمیل ان فیلڈز میں جانے کی بات کرتی ہے تو پیرنٹس جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اختلاف ہوتا ہے یا وہ چاہتے ہیں کہ جائیں بچے. تو آپ کے پیرنٹس کا کیا جو ہے وہ اظہار تھا؟ میں نے پاکستان نیوی جوائن کی تھی اپنی شادی کے فوراً بعد. اچھا. تو نیوز پیپر میں ایڈ سب سے پہلے نیوی کا میری مدر ان لا نے ہی پڑھا تھا اینڈ سی فورس میں کہ یو شوڈ جوائن نیوی. میں یہ کہوں گی کہ مجھے جو سپورٹ کیا اور پوش کیا وہ میری فیملی نے ہی کیا ہے اینڈ دے فیل پراؤڈ اباؤٹ اٹ. انہیں بہت خوشی تھی کہ ان کی فیملی میں سے کوئی فیمیل جو ہے پاکستان نیوی کا حصہ بنی ہے. زبردست. یہ ایک بہت ہی خوشائن بات ہے کہ ہمارے پیرنٹس جب انکریج کرتے ہیں تو ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے اور آپ جو ہے وہ پھر اور زیادہ محنت کرتے ہیں اور زیادہ جو ہے وہ اپنے کام پہ جو ہے وہ فوکسڈ ہوتے ہیں. عرفان صاحب آپ کی جانب آؤں گی، تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گی ٹریننگ کے حوالے سے کس طرح سے پاک بحریہ کی ٹریننگز ہوتی ہیں؟ کیا جو ہم لوگ ایک سوچتے ہیں کہ جی آرمی کی جو ٹریننگز ہیں بہت سخت ہوتی ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو ٹریننگ کے حوالے سے کچھ بتائیں. دیکھیے ٹریننگ پاکستان نیوی میں دو کیٹیگریز کے اندر ہوتی ہیں. ایک کیٹیگری جو ہے جس کے اندر پاکستان نیوی کے آفسرس جو ہیں ٹرینڈ ہوتے ہیں پاکستان نیول اکیڈمی کے اندر، اور اسی طریقے سے پاکستان نیوی کے سیلرز جن کو آپ سپاہی کہتے ہیں وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس کے اندر. ساری ٹریننگ کا جو میجر پرپز ہوتا ہے ٹو میٹیلائز دیم انٹو اے ملٹری مین. ان کی جو ٹریننگ ہے وہ اس طریقے سے کی جاتی ہے اور اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ جو ایک نارمل شہری کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ انڈکٹ ہو کر آتا ہے، آل دو اس کے اندر وہ پیشن، وہ جذبہ، وہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہوتی ہیں. لوگ اس چیز کو اس نے کیسے آگے لے کر چلنا ہے، اس جذبے کو کس طریقے سے ہم نے ٹرانسفارم کرنا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اس ٹریننگ کا پارٹ ہوتی ہیں. اور وہ ساری ٹریننگ جو ہے وہ ہر جو رول پاکستان نیوی کو دیا گیا ہے اس رول کے حساب سے ڈیزائن ہے. اگر آپ سیلرز کی بات کریں گے تو جس فیلڈ میں چاہے وہ سیلر شپ کے اوپر اس نے اپنا جو ہے ٹاسک کرنا ہے، چاہے اس نے ایک ایئر کرافٹ کے اوپر ٹاسک کرنا ہے، یا اس نے لینڈ کے اوپر کسی بھی فورس کے اندر ٹاسک کرنا ہے، ہر چیز کیلکولیٹڈ اور اس کو ڈیزائن کیا گیا ہوا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ آفسرز کی بات کریں تو آفسرز کی بھی ٹریننگ اسکیم اٹس ویری ٹف، اور اس کو پورا کرنے کے لیے اٹ ٹیکس اے لاٹ آف اسٹرینتھ، جو کہ جو ڈیزائن ہی ہے وہ اس طریقے سے رکھا جاتا ہے کہ پہلے ان کو اس کے اندر مولڈ کیا جاتا ہے اور سلولی اینڈ گریجولی جب ان کو مولڈ کر لیا جاتا ہے اس کے بعد فائنلی جب وہ ایک کمیشنڈ آفسر اپنے پاسنگ آؤٹ ڈے پہ نکل گیا، کمیشننگ ان کی جب پریڈ جوانوں کی ہوتی ہے تو وہ ایک لمحہ سب کے لیے، ان کے ساتھ ساتھ ان کی فیملیز کے لیے اور ان کے رشتہ داروں سب کے لیے ایک بہت بڑا پرائڈ کا لمحہ ہوتا ہے. زبردست. عرفان صاحب ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے جاننا چاہوں گی ابھی 2019 کی اگر ہم بات کریں تو 4 مارچ 2019 کو پاک بحریہ نے بھارتی آبدوز کا سراغ لگایا تھا، وہ کیا واقعہ تھا؟ اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. 2019 میں ایک آپ نے دیکھا کہ ایک پلوامہ اسٹینڈ آف جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے دوران ہوا. اس دورانیے کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے دیکھیں اور پوری قوم کو پتہ ہے. بالکل. آپ دوست انڈیا کی پاکستانی واٹرز کے اندر اپنے میل انٹینشنز لے کر آئی،
لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چاہے وہ 65 کی جنگ ہو یا وہ پیس ٹائم ہو یا وہ 2019 کا مارچ کا انسیڈنٹ ہو، ہر جگہ پہ پاکستان نیوی جو ہے وہ بالکل ایکٹیو اور اس رسپانس کو جنریٹ کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھی. ان کی سب مرین کو ہمارے ایئر کرافٹ نے جو ہے ڈیٹیکٹ کیا تھا اور اس کو ڈیٹیکٹ کر کے کافی ٹائم وہ ہمارے پاس ہمارے واٹرز کے اندر رہی. لیکن پاکستان جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس پورے ریجن میں اور ایون اراؤنڈ دی کنٹری اراؤنڈ دی ورلڈ یہ ملک پیس لوننگ ملک ہے. اس پیس کی سٹیبلٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے پاکستان نیوی نے یا پاکستان نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جس سے اس ریجن کا پیس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکے. اسی وجہ سے اس دشمن کو منہ توڑ جواب دے کر اس کو ہم نے واپس جانے دیا. صحیح جی، منہ توڑ جواب دے کر واپس بھی جانے دیا. یہ ایک بہت بڑی جو خاصیت ہے پاکستانی افواج کی. ونیش، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اگر ہم بات کرتے ہیں ملکی دفاعی نظام کی تو اس میں آپ کی نظر میں پاک بحریہ کی کیا اہمیت ہے؟ سمندری حدود کی حفاظت زمینی حدود سے قدرے مشکل ہوتی ہے تھوڑی سی، کیونکہ سمندر کی جو لڑائی ہے اور اس کا جو دفاع ہے وہ زمین سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اور مشکل بھی ہوتا ہے. اور اوبیسلی پاک بحریہ کا جو دفاع کا نظام ہے اور جو دفاع کا رول ہے پاک بحریہ مؤثر انداز میں ادا کرتی آئی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کرتی رہے گی. دفاع کے لحاظ سے جو ہمارے لوگوں کا جذبہ حب الوطنی ہے، پاک بحریہ کے جو جوانوں کی بہادری ہے، اس کی مثال آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی. بالکل. عرفان صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اہم ترین شعبہ جات کی اگر ہم پاک بحریہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ کے نظر میں کون سے وہ پاک بحریہ کے اہم شعبہ جات ہیں؟ دیکھیں، پاکستان نیوی کے جو مین برانچ ہے دیٹ از دی آپریشنز برانچ. آپریشن برانچ وہ برانچ ہے جس نے سارے وہ کام کرنے ہیں جو کہ جنگ میں یا پیس ٹائم میں پورے ہوتے ہیں. صحیح. لیکن اس آپریشن برانچ کو سپورٹ کرنے کے لیے 3 ڈفرینٹ برانچز ہیں، وہ ان کے سپورٹنگ رولز کے اندر ہوتی ہیں. ون از دی ویپن انجینئرنگ برانچ، میکینیکل انجینئرنگ برانچ اینڈ دی لاجسٹک اور دی سپلائی. عرفان صاحب، میں مزید بھی آپ سے اسی کے حوالے سے جانوں گی. ایک بریک کی جانب معذرت کے ساتھ بڑھنا ہے، ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد واپس آ کے یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اللہ کا کرم ہمت کا علم موجوں پہ قدم میرا، اللہ کا کرم ہمت کا علم موجوں پہ قدم میرا، اللہ کا کرم ہمت کا علم موجوں پہ قدم میرا. میرا عشق ہے سمندر، میری زندگی سمندر، ہر لہر میں بسی ہے ایک دنیا اس کے اندر. اے ملک تیرے لیے میں ہوں ڈٹ کے کھڑا، اللہ کا کرم ہمت کا علم موجوں پہ قدم میرا، اللہ کا کرم ہمت کا علم موجوں پہ قدم میرا. سنگلاخ چٹانوں پہ آزاد فضاؤں میں، گہرے سمندر کے تاریک جہانوں میں، بن کے محافظ تیرا
रब की पनाहों में चौकस खड़ा हूँ मैं, तीर कमानों में जज्बा शहादत मेरा में बैर से बड़ा। अल्लाह का करम हिम्मत का अलम मौजों पे कदम मेरा, अल्लाह का करम हिम्मत का अलम मौजों पे कदम मेरा। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं आज पाक बहरिया के किरदार के हवाले से, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आज हमने जानी हैं जो कि हमें पता नहीं होती कि पाक बहरिया की जो हमारी अफवाज हैं, जो फ़ौज है हमारी, वो किस तरह से जो है किस किस जगह जो है कितना अहम किरदार अदा कर रही है। इरफान साहब, मैं आपसे ही चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। जैसे मैंने बताया आपको कि एक हमारी जो ब्रांच है ऑपरेशंस ब्रांच, उसके साथ सपोर्टिव 3 ब्रांचेस होती हैं टू कॉम्प्लीमेंट ऑल दी एफर्ट्स ऑफ दी ऑपरेशंस ब्रांच। और उन ब्रांचेस के अंदर वेपन इंजीनियरिंग ब्रांच है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है और सप्लाई ब्रांच है। इन सारी ब्रांचेस के अपने डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स हैं और वो डिग्री प्रोग्राम्स करने के बाद जो है इन ब्रांचेस के अंदर उनका हिस्सा बनता है। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए यही सारे शोबा-जात हैं जिसमें अगर आप उनको फर्दर डिवाइड करते हैं तो पाकिस्तान नेवी जो है वो एक 4 डायमेंशनल फोर्स बनती है, जिसके अंदर सरफेस नेवी जिसके अंदर हमारे शिप्स शामिल होते हैं, उसके अंदर सब सरफेस जिसके अंदर हमारी आप दोस्त सबमरीन शामिल होती हैं, नेवल एयर आर्म जिसके अंदर हमारे जो है एयर आर्म शामिल होता है, और एयर आर्म के अंदर हमारे पास वो सारे हेलीकॉप्टर्स या एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि अगेन मैरीटाइम पर्पस के लिए या पर्पसेस ऑन द लैंड उसको पूरा करने के लिए मौजूद हैं। इसी के साथ जो चौथी चीज़ है वो है लैंड ब्रांचेस। हमारी लैंड के ऊपर हमारे पाकिस्तान मरीन्स और SSG जो कि नेवल कमांडोज के तौर पे पहचाने जाते हैं वो मौजूद हैं। हर किसी का एक रोल डिफाइंड है, लेकिन अगर आप एज अ होल पैकेज देखें ना तो एक ही रोल है, वन लाइनर, और वो ये है टू डिफेंड द कंट्री। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, साथ ही साथ मैं इरफान साहब ये भी जानना चाहूँगी कि बलूचिस्तान, अभी आप ब्रेक में मुझसे बात करें कि बलूचिस्तान में जो पाक बहरिया का किरदार है उसके हवाले से कुछ बताइए। बलूचिस्तान जो है एक स्पेशल फोकस के अंदर है पाकिस्तान नेवी के, और बलूचिस्तान की जो साहिली पट्टी है वो सारी की सारी उस पट्टी पाकिस्तान नेवी ने उस पे बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कि ना सिर्फ हमारे दिफा को मजबूत बना रहे हैं बल्कि जो वहाँ के लोकल पॉपुलर्स जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। अगर मैं उसके अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम दी एजुकेशन, अगर एजुकेशन लूँ तो वहाँ पे पाकिस्तान नेवी ने बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं वहाँ पे कायम किए हैं जिसमें बलूचिस्तान के लोग जो हैं आके अपना एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। बहुत सारे फ्री मेडिकल कैंप्स हैं जो पाकिस्तान नेवी जो है वो एज अ रूटीन प्रैक्टिस जो है वहाँ पे कंडक्ट करती रहती है। उसके साथ कोई भी ऐसी वबा, जैसे आपने देखा भी रिसेंटली कोविड जो है वो चल रहा है, उस सारी चीज़ों को देखकर पाकिस्तान नेवी हर उस जगह पर जाके लोगों की मदद करती है जहाँ पर वसाइल को ले जाना एक चैलेंज होते हैं। अगर आप पानी की बात करें, खाने की बात करें, मेडिकल सप्लाईज की बात करें, लोगों को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है उसकी बात करें, तो हर चीज़ को पाकिस्तान नेवी बलूचिस्तान के लिए स्पेशली इस चीज़ को देख रही है। और फिर साथ साथ बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनको पाकिस्तान नेवी के अंदर इंडक्ट करिए है, चाहे वो सिपाही हैं चाहे वो ऑफिसर हैं। फर्स्ट उनको ग्रूम कर रहे हैं और उसके बाद जब उनका पार्ट बना रहे हैं और वो साथ हमारे बलोची भाई जो हैं वो हमारे साथ शाना बशाना हमारी फोर्स का पार्ट है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आर्मी के हवाले से सुना है, वो चाहे हमारी जितनी भी पाक आर्म्ड फोर्सेस हैं कि घरों से बहुत दूर होती हैं। जब आप अपने घर से दूर होते हैं तो वो कैसे जज्बात होते हैं, कैसी फीलिंग्स होती हैं जब आपका कोई ऐसा जो है वो इस तरह का सिचुएशन हुई कि आप अपने घर वालों से बहुत दूर हैं, कई अरसे तक जो है वो बात नहीं हो पाती, तो वो किस तरह के जज्बात होते हैं? देखिए, एक फ़ौजी को इस तरह से मोल्ड किया जाता है कि वो इस तरह के हालात के लिए तैयार रहता है। हमारी ट्रेनिंग का जो बेस्ट पार्ट होता है वो होता है मेल्ट एंड मोल्ड। ऑब्वियसली जब हम एक सिविलियन सेटअप से जो है एक नेवल सेटअप में आते हैं तो हमें स्पेशल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं जिसमें ये हमें साथ साथ बताया जाता है कि आपको जब भी मुल्क को ज़रूरत हुई तो इसके दिफा के लिए या इसकी किसी भी खिदमत के लिए आपको घर से दूर जाना पड़ेगा।
لیکن ایک جو فوج کے لیے پیشن ہوتا ہے وہ پھر سب چیزوں سے بڑھ کے ہو جاتا ہے، اور یہی وہ جذبہ ہے جو ہمیں فوج کے اندر لے کر آتا ہے، اس کا پارٹ بناتا ہے اور پھر اس کو چلنے دیتا ہے. کیونکہ کچھ بھی ہم کر لینا کسی بھی کیپیسٹی میں تو الٹیمیٹلی وی لیو فار پاکستان، وہ فائٹ فار پاکستان اینڈ وہ ڈائی فار پاکستان. تو یہ چیز ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، اور ڈیوٹی ہمارے لیے سب سے پہلے ہوتی ہے اور باقی چیزیں بعد. جتنی سخت ٹریننگ آپ کو دی جاتی ہیں یہ آپ کو مزید مضبوط بناتی ہیں، اور یہی وہ مضبوطی ہوتی ہے جو کہ ایک فوجی کو جنگ کے لیے تیار کرتی ہے. صحیح. عرفان صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ہم اسپیشل آپریشن فورسز کی قدر جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں بہت اہم ہے، تو پاکستان کے پاس اس کی صلاحیت کا کیا معیار ہے؟ پاکستان نیوی کے پاس اسپیشل سروسز کے اندر میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ سب میرین فورس، نیول ایویشن، پاکستان نیوی، SSG اور پاکستان میرینز ہیں. اگر ہم اسپیشل آپریشنز کی بات کریں تو اس کے لیے پاکستان نیوی کے پاس وہ سارے آلات، وہ سارے لوگ موجود ہیں جو کہ اس پرٹیکولر آپریشنز یا اس نیچر کے آپریشنز کو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. صحیح. چاہے وہ SSG ہو، چاہے وہ میرینز ہو، وہ ساری کی ساری فورسز اس طریقے سے ٹرینڈ اینڈ ایکوپڈ ہیں کہ کبھی بھی ایسا کوئی موقع آتا ہے یا اس طرح کے موقع پاسٹ کے اندر آئے ہیں، وہ سارے کے سارے آپریشن الحمدللہ سکسیسفلی کمپلیٹ ہوئے ہیں. صحیح. عرفان صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں جو آپ نے بیان کیا. اب جو ہے وہ ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ آج کے نوجوانوں کو جو ہے وہ کس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں ہمارے مہمان. اگر کوئی نوجوان جو ہے وہ جوائن کرنا چاہتا ہے، اس حوالے سے جانیں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین. سچ سویرا میں ایک بار پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آج ہم 8 ستمبر یوم پاک بحریہ کے حوالے سے منا رہے ہیں، اور بہت ساری انٹرسٹنگ گفتگو جو ہے وہ آج کے پروگرام میں کی گئی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے مہمانوں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہیں جس کے حوالے سے ہم شاید نہیں جانتے، اور وہ جو فوج ہے پاک بحریہ ہماری کس طرح سے جو ہے وہ حفاظت کر رہی ہے اس حوالے سے بھی بتایا. میں آپ کے پاس واپس آؤں گی عرفان صاحب کہ تھوڑا سا آج کے نوجوان کو بتائیں جو کہ پاک نیوی کو جو ہے وہ جوائن کرنا چاہتا ہے، وہ کس طرح سے کرے؟ دیکھیں، پاکستان نیوی کو جوائن کرنے کا بہت ہی ایک آسان سا جو ہے طریقہ موجود ہے. آج کل ساری چیزیں آن لائن اویلیبل ہیں، نیوز پیپر کے اندر پبلش ہوتے ہیں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو. پاکستان نیوی کے انڈکشن کے جو پروسیجرز ہیں اور ان کے ایڈز جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں. سال میں 2 دفعہ انڈکشنز جو ہیں وہ پاکستان نیوی کے اندر ہوتی ہیں. 2 بیجز جو ہیں وہ آفیسرز کے وہ جو ہیں رن ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ڈفرینٹ بیجز جو سیلرز اور سپاہی ہیں ان کے لیے بھی رن ہوتے ہیں. اس کے اندر شمولیت حاصل کرنے کا بیسک پروسیجر جو ہے وہ پاکستان نیوی کی ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے. اور جس طریقے بتایا اخباروں کے اندر اور نیوز کے اندر انڈکشن کے لیے جو ایڈز آتے ہیں ان کو فالو کیا جائے تو اس کے اندر ساری ڈیٹیل بہت ہی ایزی ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں، اور اس بیسک منیمم لیول جو اس کے اندر ڈیفائنڈ ہے اس کے اوپر اگر آپ پورا اترتے ہیں تو آپ پاکستان نیوی کے اندر شمولیت حاصل کر سکتے ہیں. صحیح. بینش میں آپ کی جانب آؤں گی، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آج کے نوجوان کو جو ہے وہ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ آج جو سچویشن آپ دیکھ رہی ہیں، کیونکہ اگر ہم کووڈ کی جیسے آپ نے بات کی، کووڈ کے حوالے سے بات کریں تو سچویشن بہت ہی زیادہ خراب ہو چکی ہے، تو آپ کس طرح سے آج کے نوجوان کو جو ہے وہ میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کا نوجوان جو ہے بہت پڑھا لکھا ہے. وہ اگر اس کی کنونشنل ٹیچنگ نہیں بھی ہوئی ہے تو اس کے پاس ریسورسز اتنے ہیں کہ اس کے پاس جو ہے مختلف چیزوں کا علم جسٹ آن اے کلک آ جاتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی کیپیبلٹیز کو، اپنی کیپیسٹیز کو ہمیشہ پازیٹیو انداز میں استعمال کریں، اور جس بھی کیپیسٹی میں آپ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں آپ کو ہمت کے ساتھ، محنت کے ساتھ
لائلٹی کے ساتھ اور جذبہ حب الوطنی کے ساتھ وہ خدمت سر انجام دینی چاہیے، تو انشاءاللہ ہمارا ملک ہمیشہ ترقی کرے گا اور اس کو کسی قسم کی آنچ نہیں آئے گی۔ صحیح۔ عرفان صاحب، آج یوم پاکستان 8 ستمبر یوم پاک بحریہ، اس حوالے سے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ 8 ستمبر جو ایک دن ہے وہ ایک اس دن کی یاد دلاتا ہے کہ آپ ایک اسمال سائز کے ساتھ دشمن کو منہ توڑ جواب دے چکے ہوئے ہیں، اور یہ صرف اور صرف آپ کی ڈیڈیکیشن تھی اور آپ کے ایفرٹس سے اس ٹائم کے جو آپ نے کیے ہیں۔ آج اگر یہی چیز ہم قائم رکھیں جو کہ ہم نے 1965 میں رکھی تھی، تو کوئی بھی ایسا بندہ، کوئی بھی ایسا دشمن ہماری طرف میلی نگاہ سے نہیں دے سکتا۔ جو کہ بھی ینگ جنریشن ہے، جنہوں نے جس شعبے میں بھی حصہ لینا ہے، جس کا بھی حصہ انہوں نے بن رہے ہیں، آئی تھنک ان کو اپنے آپ کو رائٹ فریم آف مائنڈ کے ساتھ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو صحیح جگہ پہ انویسٹ کرنا ہے، بیکاز ہر بندے کا ایک رول ہے، چاہے وہ فورس ہے، چاہے وہ ایک سول آرگنائزیشن ہے، واٹ ایور اٹ از، ہر بندے نے اپنا ایک رول پلے کرنا ہے۔ جب وہ رول پلے ہم کریں گے صحیح طریقے سے، تو انشاءاللہ کوئی بھی ایسا موقع نہیں آئے گا کہ ہماری طرف دشمن میلی نگاہ سے دیکھ سکے۔ زبردست۔ بینی صاحب، آپ سے بھی چاہوں گی کہ آج کے دن کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کوئی میسیج دے۔ 8 سپٹمبر نیوی ڈے جو ہے ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ جس طرح سے 8 سپٹمبر 1965 میں عام عوام نے افواج کے ساتھ مل کر دشمن کا قلع کما کیا، ویسی ہی اسپرٹ قائم رکھیں اور ہمیشہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو تعلیم سے آراستہ کریں اور ترقی کے یکساں مواقع حاصل کرتے ہوئے اس ملک کا ایک فعال شہری بنیں۔ صحیح، بہت شکریہ۔ لیفٹیننٹ کمانڈر بین شرود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور لیفٹیننٹ کمانڈر عرفان مرتضیٰ صاحب، آپ دونوں کے پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، قومی خودداری اور سالمیت، یہ ایک دن جو فرزندان وطن اور فرزندان وطن سے حفاظت وطن تک تن من دھن کی قربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ لازوال قربانیاں جو ہیں وہ رقم ہوتی ہیں، اور کوئی جو ہے وہ جام شہادت نوش کر کے امر ہو جاتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ غازی بن کر جو ہے سرخرو ہو جاتا ہے۔ تب ہی جا کر وطن اپنی آزادی، اپنے وقار اور ایک علیحدہ حیثیت رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ قسم زندگی کی، قسم آبرو کی، وطن پر کبھی آنچ نہ آنے دیں گے۔ پاکستان زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور پورے وقار کے ساتھ زندہ رہے گا۔ ہے لہو رگوں کا میری دھڑکنوں کا ساز ہے، پیار تیرا پہلے ہم کو، زندگی تو بعد ہے، زندگی تو بعد ہے، تو رہے گا بعد اپنے، اتنا مان کافی ہے، جذبہ وفا کو میری ایک جان کافی ہے، تیرے راستے میں میرا انجام آ گیا، تیرے عاشقوں میں میرا بھی نام آ گیا، نام آ گیا، تو یہ دل خوش ہوا، دل خوش ہوا، دل خوش ہوا، لباس یہ دل ربا، میری ہر دعا، میری ہر دعا، ہاں تو میری ہر دعا۔ تو یہ دل خوش ہوا،